बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साद अख्तर खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द हॉट सीट। नाज़रीन, बजट पेश किया गया, वफाकी बजट पेश किया गया, लेकिन इस वक्त जो है वो सूबाई बजट तनाज़ात का शिकार है। स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा का बजट जो है वो इस वक्त तनाज़ात का शिकार है। मुलाकात का इंतज़ार किया जा रहा है कि जी PTI जो अरकान है या जो वज़ीर आला है उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से करवाई जाएगी जेल में। उसके बाद एक लाएमल पेश किया जाएगा या फैसला लिया जाएगा कि बजट पेश करना है या नहीं करना। इस पर भी बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त सूरत हाल जो है वो काफ़ी कशीदा है। कुछ सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत की खबरें भी जो है वो मौसूल हो रही हैं। इसके अलावा कुछ आई थिंक मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे रिपोर्ट्स के मुताबिक 400 से 450 के दरमियान अफराद को, आम शहरियों को इस वक्त हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहिदा जो है वो इस वक्त करीब है और ऐन मुमकिन है कि अमन मुआहिदा। इन तमाम सूरत हाल पर आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब SK समी साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया SK समी साहब आपका, आपके टाइम का, वक्त के लिए। ये बताइएगा कि वफाकी बजट तो पेश कर दिया गया, लेकिन KB बजट जो है इस वक्त तनाज़े का शिकार है। क्या लगता है आपको, ये बजट पे पास करना मुमकिन हो पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया साद। असल में सूबाई बजट जिस तरह आपने जिक्र किया कि बानी PTI से मुलाकात के लिए मुंतज़िर है और अगर मुलाकात हो पाए तो उसके बाद जो है सूबाई बजट के हवाले से उनको जो है हिदायत मिलेंगे और उसके मुताबिक वो बजट पास करेंगे। लेकिन मुझे जो इन्फॉर्मेशन है तो कुछ अरसा पहले मैंने ये खबर ब्रेक की थी कि 25 अरकान की कमेटी जो है बनी हुई है और वो जो मौजूदा वज़ीर आला है और जो काबीना है तो वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक मीटिंग हुई थी और कुछ 4 मुतालबात का भी मैंने ज़िक्र किया था। बिल्कुल। फिर आपके शो में ही मैंने ये ज़िक्र किया था कि उन 25 अरकान की तादाद अब कुछ 40 तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल, आपने जिक्र किया था। अब जो है ताज़ा इतलात ये हैं कि वो 40 से भी तजावज़ कर गई है। ठीक। तो अब जो है एक तरफ तो जिस तरह शुरू से बानी PTI से मुलाकात तक बजट को मशरूत बताया जा रहा था, तो अब जो है वो उससे बात आगे निकल चुकी है और बजट बुनियादी तौर पर जो एक मतलब एक पार्लिमानी राइट्स भी है और आवाम का जो है ये एक मैंडेट है, आईनी मैंडेट है कि जो काबीना है वो बजट पास करेगी। अब जो मेरा अंदाज़ा है तो इस बजट को जो नाराज़ अरकान हैं जिनकी तादाद जो है अब तकरीबन हुकूमती पूरा जो सूबाई असम्बली है उसके निस्फ तक पहुंच चुका है। अच्छा। तो अब जो है ये एक जिस तरह आपको पता है कि एक सियासी जमात के जितने भी अरकान है तो वो अगर अदम एतमाद की जगह इसको एक टूल्स के तौर पर इस्तेमाल करे तो मेरे ख्याल में ये बड़ा मुश्किल होगा मौजूदा जो वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब। तो बजट जो है बुनियादी तौर पर रुकावट वो खड़ी हो चुकी है इसमें कि वो बजट पास नहीं कर सकते। अपने जो वज़रा हैं उनके साथ जो उन्होंने किया तो उनकी तादाद जो है वो ज़ाहिरी बात है कि बजट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी उनकी असम्बली के जो अरकान हैं। तो दूसरी तरफ जो है वो ये बात भी सुनने में आ रही है कि वज़ीर आला साहब कह रहे कि जो उनकी एग्जीक्यूटिव पावर है उसको इस्तेमाल करते हुए वो 3 महीने के लिए बजट वो पास करेंगे, लेकिन वो सिर्फ सैलरीज और इस किस्म के जो नॉन डेवलपमेंटल चीज़ें हैं वो उसमें पास करेंगे 3 महीने के लिए। अच्छा। लेकिन वो भी उनको मेरे ख्याल में कि जो मौजूदा काबीना है तो पूरा उनके साथ मुतफिक नहीं होगा इस चीज़ पे। तो ये बड़ा एक मसला जो है सूबाई हुकूमत में भी। समी साहब, अगर बजट पास नहीं किया गया तो आपके अंदाजे के मुताबिक वज़ीर आला साहब के लिए क्या मुश्किलात पैदा हो सकते हैं? देखिए, बजट पास ना करना मतलब ये है कि वो गवर्नर के पास इख्तियारात है कि वो उनको डिसीड करे और असम्बलीज को मेरे ख्याल में इनके मुताबिक वो डिज़ाल्व किया जा सकता है। यानी सूबाई हुकूमत को ख़तरा इस वक्त जो है वो शदीद है। बिल्कुल जी। मतलब वज़ीर आला साहब की सीट को स्पेशली ख़तरा इस वक्त है। बिल्कुल ठीक। अब
پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس وقت ہر منگل کے دن یا ہر روز اگر آپ کہہ لیں اڈیالہ کے باہر احتجاج ہو رہے ہیں اور وہ سیکیورٹی اہلکار اور پی ٹی آئی کارکنان جو ہے وہ آمنے سامنے ہوتے ہیں. پچھلے کچھ دنوں آپ نے دیکھا کہ تشدد بھی کیا گیا پی ٹی آئی کی جو وزراء ہیں. اس کا کچھ نتیجہ نکلے گا آپ کے اندازے کے مطابق یا یہ احتجاج اسی طرح سے جاری رہے گا؟ دیکھیں وہ اب پہلے بھی آپ کے شو میں ہی آپ نے سوال کیا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان میں جو ایک شخصیت کی جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ ان کی جو امپورٹنس ہے وہ شروع سے بھی تھا اور وہ اب مزید بڑھتا بھی جا رہا ہے وتھ پیسج آف ٹائم, کیونکہ وہ ان کے اوپر جو حالات آ رہے اور حالات گزرتے جا رہے ہیں ان کے اوپر تو ان کی امپورٹنس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. لیکن پاکستان کی سیاست میں ضروری نہیں ہے کہ ایک خاص بندہ جو ہے, بہت سارے جو لیجنڈز ہیں اس ملک میں آپ نے دیکھے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے بالکل, لیکن پاکستان میں بہت سارے عوامل جو ہے اداروں کی کچھ پریارٹیز ہوتی ہیں, کچھ جو معاشی معاملات ہے, تو ایک عوامل یہاں پہ نہیں ہے سیاست میں کہ اس کو کہا جائے کہ جی اس بندے کو جو ہے یہ خاص بندہ ہے جو یا مخلص ہے یا وہ جو ہے ٹیلنٹ ہے ان میں یا جو سیاسی بصیرت ہے یا جو بھی چیز ہو اس میں جو بھی خاصیت ہو, لیکن وہ ایک کوئی مختلف عوامل شامل ہوتے ہیں. اور میں نے آپ کو یہی ذکر کیا تھا کہ لوگوں کے احتجاج جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے اور اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے اس حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن ان کی رہائی کے حوالے سے جو ہے میرے نہیں خیال کہ ان کی کوششوں سے یا ان کی باغ دبڑ سے ان کی رہائی ممکن ہو یا ان کو کوئی ریلیف ممکن ہو. ٹھیک, آپ کو بتائیے کہ عمران خان صاحب کو طبی معائنے کے بعد دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا, جو کہ اس وقت سر فہرست ہے, ٹرینڈ بن چکا ہے ایک سوشل میڈیا پر, جس پر بحث کی جا رہی ہے اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. کیا لگتا ہے سر سمیع صاحب, اس کے سیاسی اثرات کیا ہو سکتے ہیں, یا جو صحت کے حوالے سے جو قانونی معاملات ہیں عمران خان صاحب کے, اس کے سیاسی اثرات پر, سیاسی صورتحال پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے سوال اٹھایا جا سکتا ہے, میڈیا کے حد تک یا عوام کے اندر جو ہے ایک ان کی جو نیچے ہائرارکی ہے ان کی پاپولرٹی گین کرنے کے حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ پاکستان میں سیاست کے لیے سیاستدان سے زیادہ کئی اور عوامل ہے جو بہت زیادہ ان کو اہمیت بھی دی جاتی ہے, اور وہ ڈیسیجن پاور بھی آپ کو پتہ ہے کہ کسی ایک اس میں نہیں ہوتا, ایک بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ وہ خاص چیز کو ڈیسائیڈ کر سکے. دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے کہ کسی ایک بندے کے ہاتھ میں سیاسی معاملات نہیں ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے آگے اثرات کیا نکل آتے ہیں. خیر ذرا رخ کرتے ہیں, موڑتے ہیں ذرا آزاد کشمیر کی جانب. سمیع صاحب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آزاد کشمیر میں اس وقت احتجاج جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے, وہاں پر معاملات کافی کشیدہ ہیں, اور جو عوام ہے وہاں آزاد کشمیر کی عوام و سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ اس وقت آمنے سامنے ہیں, امن کمیٹی بھی آمنے سامنے ہے. ہمارے وفاقی وزراء کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جی ان کو بھارتی فنڈز جو ہے فنڈنگ ہو رہی ہے, پس پردہ جو ہے وہاں سے ان کو سپورٹ حاصل ہے, بھارتی میڈیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے. آپ کے اطلاعات کے مطابق پس پردہ حقائق کیا ہے اس احتجاج کے پیچھے؟ کشمیر کے اندر جو بالعموم پاکستانی حکومت کر رہی ہے اور بالخصوص جو مسلم لیگ نون کر رہا ہے تو بہت ہی خطرناک کام کر رہے ہیں. اس کے میں ڈفرنس آپ کو بتا دوں کہ اب خیبر پختونخوا ہو, بلوچستان ہو یا آزاد کشمیر ہو, معاملہ تقریباً کوئی ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہے, ایک ہی معاملہ ہے. انڈائریکٹلی اگر آپ دیکھیں جس طرح وہ سیٹوں کی بات کر رہے ہیں تو وہ انڈائریکٹلی یہ بات کر رہے ہیں کہ پنجاب کی تسلط ہے اس کو وہ چیلنج کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا بھی بعض جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں, بلوچستان کے بھی یہی موقف ہے. اب فرق یہ ہے کہ کشمیری لوگ جو ہیں انہوں نے شروعات لی ہے بنیادی عوام کی بنیادی مسائل سے. اب بنیادی مسائل سے لے کے جو لوگ منظم ہیں وہاں پہ
ٹھیک ہے کہ سیاسی وابستگی ہر ملک کی ہر علاقے کی ہوتی ہے، لیکن وہ تقسیم نہیں ہے، منظم ہے وہ ایک. دوسری بات یہ کہ ان کے پاس جو ڈومیسائل ہے وہ کشمیر کا ہے، یعنی وہ خیبر پختونخوا کا نہیں ہے. یعنی ڈومیسائل کا مسئلہ بھی ہے. تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا بارڈر لگتا ہے افغانستان کے ساتھ، ایگزیکٹلی، جبکہ ان کا بارڈر لگتا ہے بھارت کے ساتھ. بھارت کے ساتھ. اور یہ سمجھنے والوں کے لیے اور جو فیصلہ ساز ہیں ان کے لیے یہ چیز محسوس کرنی چاہیے کہ یہ بہت بڑا جو ہے وہ، اور کشمیری لوگ جو ہے کبھی ڈائریکٹ اپروچ نہیں کرتے، یعنی وہ اداروں کا بڑا احترام کرتے ہیں. میں نے جو دیکھا ہے اور میرا جو واسطہ پڑا ہے ان لوگوں کے ساتھ، اور یہ جو عوامی ایکشن عوامی کمیٹی ہے تو یہ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ چاہتا نہیں ہے، لیکن لوگ ان کا جو ہے وہ منظم ہے. اور یہ جو ہے میرے خیال میں کہ جس طرح میں نے ذکر کیا ان کے بارڈر کی جو اہمیت ہے، وہاں پہ جو ملک لگتا ہے، ان کا جو ڈومیسائل ہے اور ان کا جو میں نے ذکر کیے، تو یہ بڑا اہم ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے حکومت کو. ٹھیک. آزاد جو کمیٹی ہے وہاں پر آزاد کشمیر کا جو امن کمیٹی ہے، ان کی جو 36 جو آپ کہہ لیں کہ ایک مطالبات تھے جو کہ وفاقی حکومت نے کہا کہ جی ہم تسلیم بھی کر لیے ہیں، 35 اس میں تسلیم کر لیے ہیں، لیکن آزاد کشمیر کا جو امن کمیٹی ہے وفاقی حکومت کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کا ایک معاہدہ ہے کہ جی آزاد کشمیر کا الحاق کیا جائے پاکستان سے. تو وہ کہہ رہے کہ جی ہم اس کو، وفاقی حکومت کہہ رہی کہ جی ہم اس کو تو نہیں مان سکتے. اس فیصلے کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ آیا یہ سچ پر مبنی بیان ہے وفاقی حکومت کا، یا یہ حکومت کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں سعد اختر صاحب، اس طرح کوئی بات نہیں ہے. الحاق کے حوالے سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کی جو تعداد ہے میرے خیال میں کوئی 34 لاکھ سمتنگ یا اس سے زیادہ ہے، اور ان کو ٹوٹل کوئی 33 نشستیں دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب جو کشمیری ہے پاکستان کے اندر آباد ہے، تو ان کو وہ ٹوٹل ان کی تعداد جو ہے وہ میرے خیال میں کوئی 3-4 لاکھ ہے. اب وہاں پہ 34 سے 40 لاکھ آبادی کے لیے آپ نے 33 نشستیں دی ہے، اور پاکستان میں جو آباد لوگ ہیں جو مہاجر کے نام پہ انہوں نے سیٹیں دی ہے، تو ان کو جو ہے 3-4 لاکھ کے لیے آپ نے 12 سیٹیں دی ہے. اب وہ جو کمیٹی ہے، وہ جو عوامی جو لوگ نکلے ہوئے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر اپنی مرضی کے حکومتیں یہ لاتے ہیں جو قوانین پاس کرتے، کیونکہ 12 تو ان کی یہ نشستیں ہوتی ہے، تو یہ ان کی زیر تسلط ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو لوگ ہیں یہ وہاں پہ ڈیسیجن میکنگ جو کمیٹیز ہے حکومتی، اس میں یہ شامل کیے جاتے ہیں اور اہم رول بھی دیے جاتے ہیں ان کو. تو وہ ان کا موقف یہ ہے کہ ان کو سرے سے ختم کرے. اچھا. اب جو کشمیری ہے تو وہ کوئی دور تو نہیں ہے. اب جس طرح وہ کل ایمل ولی خان صاحب نے بھی سینٹ میں ذکر کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو لوگ کراچی میں آباد ہے یا سندھ میں آباد ہے یا پنجاب میں آباد ہے، تو ان کو تو خیبر پختونخوا کو تو وہاں پہ نشستیں نہیں دی جاتی. ایگزیکٹلی، بالکل. اسی طرح بلوچستان کے لوگ مختلف صوبوں میں آباد ہے تو ان کو نہیں دی جاتی. تو کشمیر کے لوگوں کو پاکستان میں کیوں مطلب ہے کہ ان کو جو ہے یہ نشستیں، اور یہ نشستیں پہلے جو ہے یہ 2 تھی، یہ آہستہ آہستہ انہوں نے ایک دم سے 12 کر دی ہے. تو اس یہ جو منتخب لوگ ہوتے ہیں تو ان کا ایک تو حکومت سازی میں بڑا رول ہوتا ہے وہاں پہ، پھر حکومت گرانے میں ان کا بڑا رول ہوتا ہے، قوانین سازی میں بڑا رول ہوتا ہے ان کا. تو 12 نشستیں ایک جو ہے 33 نشستوں کے ساتھ مل کے، تو یہ بڑا اہم رول ادا کر سکتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہوگا سمیع صاحب کہ جو احتجاج ہو رہے اس میں اب تک کی رپورٹس کے مطابق کہ 4 سے 6 کے درمیان سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، اور تقریباً 450 کے قریب جو کشمیری شہری ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ان کے خلاف جو کہ ہیں قانونی کارروائی اس وقت کی جا رہی ہیں. تو احتجاج رک نہیں رہا، معاملات طے نہیں پا رہے، مذاکرات ہو نہیں رہے. کیا لگتا ہے اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟
آخری رزلٹ اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں وہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ سارے چیزیں پچھلا جو ان کا احتجاج تھا یہ طے ہو چکی تھی، اور میں نے مجھے کئی سارے ان کے جو لوگ ہیں کشمیر کے انہوں نے پروف کے ساتھ مجھے دکھائے کہ یہ حکومت نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا ان کو احتجاج ختم کرانے کے لیے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے ڈسکس ہوئی تھی، حکومت نے ان کو یقین دہانی کرائی تھی، اور وہ اب جو ہے نا حکومت اس سے جو ہے ڈیلے ٹیکٹکس بھی کر رہے بلکہ ان سے انکاری ہے۔ تو کشمیر کے لوگ میرا نہیں خیال کہ وہ گرفتاریوں سے جو ہے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ البتہ یہ جو میں نے جس طرح آپ کو ذکر کیا کہ حکومت بڑا خطرناک کام یہ کر رہی ہے کہ وہ اداروں کے ساتھ جو ہے ایک ایسے قوم کو جو ہے وہ ٹکرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جن کا بارڈر بھی بڑا اہم ہے ہمارے لیے، بالکل، جن کا جو ہے وہ ان چیزوں سے پیچھے بھی نہیں آتا، کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ 400 کے قریب جو ہے لوگ گرفتار ہوئے، کئی سارے جو پچھلا وہ تھا اس میں احتجاج جب شروع ہوا تھا تو راتوں رات بہت سارے لوگ عوام کے جو ہے وہ شہید بھی ہو چکے تھے، سیکیورٹی اہلکار بھی جو ہے اس میں شہید ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ابھی آپ ان کا جو کراؤڈ ہے مورال اس میں کوئی کمی نہیں آئی، بالکل مورال ڈاؤن نہیں ہو رہا۔ خواتین جو ہے وہ میں نے دیکھے جس طرح وہ نکلتی ہے ان کے جو جذبہ ہے، تو میرا نہیں خیال کہ حکومت ان چیزوں سے ان کو ڈرا سکے۔ ٹھیک ہے، جس طرح سے آزاد کشمیر میں آپ کے بقول کہ وہ اپنے حق کے لیے نکلے ہیں، احتجاج کر رہے، ایک مقابلہ کر رہے اپنے حق کے لیے، کیا لگتا ہے آپ کی نظر میں پاکستان کے جو دوسرے صوبے ہیں، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، وہاں کے عوام کے ساتھ بھی اگر اس طرح کی کوئی ناانصافی ہو رہی ہے تو ان کو نکلنا چاہیے، اس طرح کا احتجاج ان کی طرز پہ کرنا چاہیے؟ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اگر عوام کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو یہ بڑا کوئی عجیب لگا مجھے کہ ناانصافی تو ہو رہی ہے، لیکن میں نے وہ جو حقائق اور جو بنیادی جو فرق ہے وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے نا جس طرح سیاسی وابستگی اپنی جگہ، لیکن یہاں کے لوگ جو ہے وہ منظم نہیں ہے، وہ تقسیم ہے سیاست کی وجہ سے۔ کشمیر کے لوگ جو ہے وہ بھی سیاسی وابستگی رکھتے ہیں، سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، سیاسی شعور رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے مفادات کے اوپر منظم ہیں۔ دیکھیں سمیع صاحب، وفاقی حکومت کی طرف سے تو کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے 35 مطالبات تسلیم کر لیے ہیں، ایک نہیں کر رہے کیونکہ وہ ہمارے حق میں نہیں ہے جو کہ الحاق کا ہے، تو پھر معاملات کیوں سیٹل نہیں ہو رہے؟ جس طرح سے آپ نے کہا کہ حق کے لیے نکلنا چاہیے، لیکن اگر انہوں نے وفاقی حکومت کی جانب سے اگر تسلیم کیا جا رہا ہے 35 معاہدے مطالبات جو ہے وہ تسلیم کیے جا رہے، تو پھر وہ احتجاج ختم کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں وہ 35 مطالبات یا پھر ہم اس کو یہ سمجھے کہ حکومت جو ہے وفاقی حکومت جھوٹ بول رہی ہے، یا دوسرے سائڈ پہ لوگ جو ہیں وہ وفاقی حکومت جو ہے وہ غلط بیانی کر رہی ہے، اور ان کے جو مطالبات ہیں اس میں بنیادی مطالبہ ان جو نشستیں ہیں 12 بنیادی مطالبہ یہی ہے ان کا جس پہ جو ہے ڈیڈ لاک ہے، اور وہ جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو مطلب ابھی تازہ اطلاع جو ہے وہ حکومت اس چیز پہ ایگری ہے کہ اس کو کم کیا جائے، اچھا، کہ کشمیر کے عوام کہہ رہے کہ ان کو سرے سے ختم کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا کہ یہ جو کشمیر میں جو یہ مہاجر سیٹیں ہیں 12 تو یہ لوگ جو ان کو ووٹ پول کرتے ہیں تو یہی لوگ جا کے پاکستان سے پھر وہاں پہ بھی ووٹ دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو پورا نظام جو ہے ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ اس طریقے سے پاکستان جو ہے ان کو کنٹرول کرے، ان کو بٹھا کے ان کو جو ہے ان کے جو حقوق ہے وہ دے کے تو اس کے بعد بھی تو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ اخلاقی طور پہ جو وہ لوگ ہیں وہ تو پاکستان کے ساتھ آلریڈی الحاق میں ہیں، وہ تو مطلب یہ نہیں ہے، تو وہاں پہ اگر اس چیز کو جو ہے بر وقت اس کا سدباب نہ کیا گیا تو میرے خیال میں کہ پاکستان کے لیے جو ہے یہ بڑا مشکل ہوگا، اس کے نتائج سنگین ہوں گے۔ مطلب ٹھیک سمیع صاحب، یہاں پر وقت ہوا چاہتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آتے ہیں، کچھ انٹرنیشنل خبریں بھی ڈسکس کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، ویل بی رائٹ بیک۔
ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام دی ہاٹ سیٹ میں. ہمارے ساتھ سمیع صاحب موجود ہیں. سمیع صاحب ویلکم بیک. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایران اور امریکہ کی امن معاہدہ جو ہے کے درمیان امن معاہدہ جو ہے وہ طے ہونے والا ہے, اور خبر یہ آ رہی ہے کہ عین ممکن ہے کہ آنے والے جمعے کو باقاعدہ طور پر سوئٹزرلینڈ میں اس میں باقاعدہ اس پر سائن بھی ہو, دونوں ممالک اس میں شریک بھی ہو, اور یہ پاکستان کی ثالثی میں ہو. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ٹرمپ صاحب نے بھی جو ہے وہ ڈیجیٹل جو ہے وہ دستخط کر دیے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو, یہ معاہدہ مطلب جمعے تک پہنچ پائے گا, طے ہو پائے گا؟ دیکھیے بالکل معاہدہ ہو تو شروع سے جو ہے آپ نے پہلے جو سوال کیا تھا کہ یہ جنگ چھڑنے والی ہے, تو میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ جنگ نہیں ہے, بس یہ صرف مذاکرات کے حد تک جو ہے ایک دوسروں کو قائل کرنے کی حد تک بات ہے. تو معاہدہ تقریباً ہو چکا ہے. اب معاہدے سے امن آئے گا یا نہیں آئے گا, سوال اصل میں یہ ہے بیسیکلی بنیادی طور پر ایک جو میوچل اعتماد ہے ایک دوسروں کے اوپر, باہمی اعتماد کی فقدان اب سے مجھے جو ہے نظر آ رہا ہے. کئی سارے چیزیں جو ہے اس میں ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے, تو عارضی طور پر کشیدگی جو ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے, لیکن مستقل امن کی جو ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ ضمانت یہ معاہدہ دے سکتا ہے. کئی سارے عوامل ایسے ہیں کہ اس میں باہمی اتفاق اب بھی نہیں ہے, اور چیزیں جو ہے وہ واضح نہیں ہے اب تک. آپ کی نظر میں کون سے عوامل ہیں جس کی بنیاد پر جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, ایک تو جو ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے, دوسرا جو ان کے منجمد اثاثے ہے ان کی بحالی ہے, تیسری جو ہے ان کے جو پراکسی گروپس ہے اس کی جو معاملہ ہے, اور ایران کے طرف سے عمل درآمد یا امریکہ کی طرف سے جو ہے اس پہ جو ہے اعتماد کہ بالکل جو معاہدے میں طے پایا گیا تو کیا یہ چیزیں ایران کی طرف سے اس پہ عمل درآمد ہوگی, اس کا مکمل نفاذ ہوگا معاہدے میں جو چیزیں لکھی گئی ہے یا نہیں ہوگا. تو یہاں جو ہے یہ بہت ایمبیگوٹی ہے. اس کے علاوہ جو ہے جس طرح اسرائیل کو بڑے جو ہے تحفظات ہے اس چیز پہ, دوسری بات یہ کہ یہ جو جنگ ہے یا یہ جو کشیدگی ہے تو اب جو ہے یہ ایک وائرس کی شکل میں جو ایک خطے میں جہاں پہ رونما ہوتے ہیں, تو اتنی جلدی جو اس کا خاتمہ ایک دم مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ ممکن ہے. اور وہ اگر دو ممالک کے درمیان ہو تو کچھ حد تک جو ہے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے, لیکن اس میں فریق اب صرف امریکہ اور ایران نہیں ہے. اب اس میں جو ہے یمن, لبنان, شام, خلیج ممالک, تو وہ بھی اب تقریباً جو ہے اس میں فریق بن چکے ہیں. تو وہ عوامل جو ہے مجھے نہیں خیال کہ اتنی جلدی جو ہے کشیدگی کے علاوہ جو ہے ایک مستقل اور پائیدار امن تک جو ہے یہ معاہدہ ضمانت دے سکتا ہے. آپ نے بات کی منجمد اثاثوں کے حوالے سے, اور ایران نے اس کا مطالبہ بھی کیا ہے منجمد اثاثوں کا, اور کچھ ڈالرز کا بھی, اربوں ڈالرز کا بھی مطالبہ کیا, جس کے بعد خبر یہ آ رہی تھی کہ جی امریکہ اس پہ راضی ہو گیا ہے, لیکن اس کے بعد خبریں آ رہی ہے کہ امریکہ کی طرف سے تردید کی گئی ہے اور وہ اس پر جو ہے وہ راضی نہیں ہے اس طرح سے. تو اس کے کیا لگتا ہے, اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ یہی مطلب اس کے بنا بغیر یہ معاہدہ طے ہو سکتا ہے یا نہیں, یہ معاہدہ ختم ہونے کے قریب ہے؟ دیکھیں, معاہدہ تو امریکہ نے رضامندی تو اس چیز پہ ظاہر کی ہے, لیکن جو کانگریس کے ارکان ہیں اور جو حکومت کے کچھ اتحادی ہیں, امریکن حکومت کی کچھ اتحادی, وہ اس چیز پہ راضی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے اسرائیل جو ایک بڑا رول ہے اس جنگ کے حوالے سے, تو ان کو بڑے تحفظات ہیں, اور وہ ایران نے یہ موقف رکھا ہے کہ جی وہ ان کے جو کئی برسوں سے منجمد اثاثے ہیں وہ اپنے بنیادی جو انفراسٹرکچر ہے اس میں استعمال کر سکتے ہیں, اور جو معاشی استحکام کے لیے وہ بروئے کار لائے جا سکتے ہیں, ان کے جو معاشی مسائل ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے اس سے. تو اسرائیل کو جو ہے اس پہ تحفظات یہ رہے ہیں, بلکہ
کئی سارے جو امریکن ارکان ہیں یا جو وہاں پہ ایکٹیو پلیئر ہیں ان کی طرف سے جو ہے یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ ان جو منجمد اثاثوں کی بحالی کے بعد جو ہے ایران آلریڈی جو ہے ان کے جو اثر رسوخ ہے وہ خطے میں بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے، تو ان کو بڑا خدشہ ہے اس چیز یہ معاہدہ اگر بالفرض طے پاتا ہے اور امن قائم ہوتا ہے، یہ معاہدہ اپنے اختتام پذیر ہوتا ہے، یعنی دستخط دونوں ممالک کرتے ہیں جمعے کو، تو آپ کی نظر میں یہ کس کی شکست ہے؟ امریکہ جو سپر پاور ہے ان کی شکست ہے یا یہ ایران کی شکست ہے؟ دیکھیں یہ تو شروع میں بھی آپ سے یہی ذکر کیا گیا تھا کہ باوجود اس کے کہ ایران کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا اس جنگ میں، اور بہت سارا جو ہے ان کو جو مالی مسائل سے بھی دوچار ہوئے، جو ان کے شہادتیں بھی ہوئی ہے، وہاں پہ جو ہے انفراسٹرکچر کو بھی تباہ کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس جو سیناریو میں ایران ایک فاتح کے طور پہ جو ہے، کیونکہ یہ جو معاہدہ ہے جس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ بہت تگ و دو کر رہا تھا، اور کوئی اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کوئی چھوٹا سا جو ہے اس میں دراڑ بھی نظر آ رہا ہے، بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے ان کے ایک دوسروں کے ساتھ جو ہے اختلاف بھی سامنے نظر آ رہے ہیں، تو اس بات سے یہ واضح ہے کہ جو امریکہ ہے وہ شکست سے دوچار ہو گیا ہے۔ اور بالفرض اگر معاہدہ ہوتا ہے، امن قائم ہوتی ہے، تو کیا لگتا ہے پاکستان میں جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ کم ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا اسی طرح سے برقرار رہے گی اور بڑھتی جائے گی؟ پاکستان میں دیکھیں پیٹرول کی قیمتیں اگر کم ہوگی بھی تو اس جو انٹرنیشنل جو ریٹس ہیں اس کے مطابق نہیں ہوگی، کیونکہ اب پاکستان جس طرح یہ بجٹ کا آپ نے ذکر کیا، تو پاکستان میں بجٹ کیا ہوتا ہے؟ پاکستان میں بجٹ ہوتا ہے عوام کے جیبوں کے اوپر جو ہے ان کے اندر جو پیسے ہیں ان کا حساب لگانا، اور پھر جو ہے اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنانا کہ وہ قانونی طریقے سے چھیننا، جی، کہ وہ اس کو جو ہے یہ اسٹریٹجی پاکستان میں بیسیکلی اس کو ہم بجٹ کہتے ہیں، جو ہر جون میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو۔ یعنی کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی چیزیں سستی ہوگی، کیونکہ بجٹ میں بھی کوئی ایسی چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی ہے۔ خیر پاکستان کے اندر ساتھ یہ جو آپ کہہ رہے کہ امن معاہدے کے بعد اگر پائیدار امن آ جائے اور دونوں کا معاہدہ جو ہے وہ کامیاب رہے، تو یہ جنگ کے وجہ سے تو میرا نہیں خیال، اس پہ تو عام لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ جنگ کی وجہ سے ہمارے پیٹرول یا الیکٹریسٹی یا باقی جو چیزوں کے قیمتیں ہیں وہ یہ تو ان پہ کوئی ڈائریکٹ اثر انداز نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جی بہت بہت شکریہ سمیر صاحب۔ یہ سوال آخری سوال پوچھنا اس لیے میں نے پوچھا، بنتا بھی تھا، کیونکہ سوشل میڈیا پر یہ سوال اس وقت کافی زیر بحث ہے، اور کافی لوگ جو ہے کمنٹس باکس میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر معاہدہ ہوتا ہے تو کیا پاکستان میں تیل سستا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمیں تو چیز پتہ ہے، لیکن ایک صحافی کی زبان سے یا تجزیہ کار کی زبان سے ان کو بتانا آئی تھنک یہ فرض بنتا ہے، اور اسی لیے ہی میں نے پوچھا، اور ماشاءاللہ آپ نے کافی اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور جس طرح سے سمیع صاحب نے آپ کے سامنے سیاسی صورتحال لکھی کہ وزیر اعلیٰ کی سیٹ کو اس وقت جو ہے وہ خطرہ ہے، کیونکہ بجٹ پاس کرنے میں ان کو کافی مشکلات ہے، اور جو 25 اراکین کی جو کمیٹی بنی ہے وہ اب 40 تک پہنچ گئی ہے، اور صوبائی اسمبلی میں بھی ان کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اور وفاقی اسمبلی میں بھی۔ خیر، یہ تھا ہمارا آج کا شو۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ہفتے سمیع صاحب کے ساتھ ہی کچھ اور موضوعات، اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سعد اختر خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔